बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे अरशद शरीफ शहीद केस के हवाले से, जिसका कल ही सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था। 5 रुकनी ये बेंच सुप्रीम कोर्ट का समाअत कर रहा है। इसमें ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और सुप्रीम कोर्ट का खुद का हुक्म है कि इसको आप रिपोर्ट तो कर सकते हैं, प्रोसीडिंग्स जो भी हैं, लेकिन इस पर तबसरा नहीं किया जा सकता। सो हम तबसरा नहीं करेंगे, लेकिन जो काबिल ज़िक्र चीज़ें सामने आई हैं वो आपको अगर हम बताते चलें कि एक तो फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है, जिसमें वो 2 भाई जो कि अरशद शरीफ के केन्या के अंदर मेज़बान थे, वक़ार और खुर्रम, उनके किरदार को मशकूक करार दिया गया है। फिर अरशद शरीफ के दोबारा यूएई की वीज़ा की जो उनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई थी उसका रद्द हो जाना, वो भी मशकूक है कि वो दोबारा उनको वीज़ा क्यों ना मिल सका। फिर बहुत सारी चीज़ें जो कि केन्या की अपनी पुलिस ने मुबहम उनके अपने बयानात की वजह से हुई, जिस तरीके से पहले मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस करार दिया गया इसको, उसके बाद फिर ये उनकी पुलिस की तरफ से बयान तब्दील किया गया कि शायद उनके पास इत्तला थी कि कुछ अगवाकार हैं किसी एक गाड़ी के अंदर और एक बच्चे को अगवा किया गया है। सो ये सारी चीज़ें भी हमारे सामने आई हैं। फिर अरशद शरीफ शहीद की वालिदा की तरफ से ऑफिसली जो दरख्वास्त गई थी उस पर भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई और वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा भी कि यकीनी तौर पे आपके जितने खदशात हैं, जो कंसर्न्स हैं, उन तमाम को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पाकिस्तान को ये हुक्म दिया है कि एक GIT जो है वो बनाई जाए, और GIT ऐसी हो कि जिसमें तमाम आला सतह के अफसरान शामिल हों, तमाम ईमानदार और काबिल अफसरान शामिल हों। और ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इसमें ISI और IB के नुमाइंदे भी शामिल हों और वो तमाम अफराद हों जिनकी तहकीकात पर, जिनके काम करने के तरीके पर सबको एतमाद हो। सो ये इस केस के हवाले से आज जो नई खबरें आई हैं वो हमने आपके साथ शेयर की हैं। दूसरी तरफ अगर सियासत को हम देखें तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इजलास होना था, उनकी सीनियर क़यादत जिसमें शामिल थी, और ये कयास आराई कह लें या ये ख्याल था, क्योंकि ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये बयान आकर देते थे कि आज कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा, लेकिन आज भी लगता है ऐसे कि फैसला हो नहीं सका। क्योंकि उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उनके अल्फाज, उनका जुमला जो है वो कोट कर देती हूँ यहाँ पर। उन्होंने कहा कि अगले चंद रोज़ में खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने का इरादा रखते हैं, यानी हतमी इस पर कि होगा या नहीं होगा। जैसे PDM को भी अब यकीन हो चला है CM पंजाब के बयान आने के बाद, मुनीर सलाही के बयान आने के बाद, कि शायद ऐसा ना ही हो। दूसरी तरफ जो खान साहब के असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान से लेकर अब तक के जितने बयानात PDM के रहे हैं, ख़ास तौर से नून लीग के रहे हैं, लगता ऐसे था कि वो राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के अपने कुछ लोगों ने शायद लीडरशिप को ये समझाया है कि ऐसा तासुर जो जा रहा है अवाम में उसको ज़ाइल किया जाए। सो आज नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये हिदायत कर दी गई हैं कि अगर आप ये PTI की हुकूमत जो है पंजाब में और KPK में असम्बलियाँ तहलील करने की जानिब जाती है तो फौरी तौर पे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाए और हम भागेंगे नहीं इलेक्शन से, और हम फौरी तौर पे इन इंतखाबात में जाएंगे। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। और आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि सदर साहब की जो मुलाकात हुई है वज़ीर ख़जाना से, यानी कि कुछ बैकडोर राब्ते चल रहे हैं। डार साहब की इससे पहले वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई और उनका पैगाम जो है वो सदर साहब को पहुंचाया गया। क्या वाकई इंतखाबात को लेकर कोई दरमियानी राह निकलती नज़र आ रही है? इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ हसन खावर साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हसन खावर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। और हमारे साथ आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आमिर साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, शुक्रिया आपका भी। पहले तो राना साहब आप ही से ज़रा आगाज़ करते हैं, ये फरमाइएगा कि ये आप लोगों ने तय कर लिया है कि अगर ये असम्बलियाँ तहलील करते भी हैं तो अब हमने पोल्स में जाना है, क्योंकि आपकी क़यादत के सेकेंड टियर ऑफ लीडरशिप कह लें कि उनके बहुत सारे ऐसे बयानात आए कि हम तो ये होने नहीं देंगे, असम्बलियाँ तहलील हो नहीं सकती हैं, हर हाल में हम इनका रास्ता रोकेंगे। सो आज जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, ये वाकई नवाज शरीफ साहब की तरफ से आप लोगों को हिदायत मिल गई हैं? देखिए, इसमें हमारी क्लैरिटी है, हमारी ख्वाहिश है कि ये पंजाब और KPK की भी जो असेंबलीज़ हैं वो अपना टेन्योर मुकम्मल करें
تاکہ ایک پولیٹیکل سٹیبل جو ہے یہ اگلے چند مہینے گزریں. لیکن ایسا اگر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ نہیں انہوں نے تحلیل کرنی ہے تو وی آر مور دین ولنگ ٹو کنٹیسٹ الیکشنز ان KPK اینڈ پنجاب. اور ہمیں تو یہ سوٹ کرے گا کہ اوپر وفاق میں ہماری حکومت ہو, نیچے کیئر ٹیکر حکومت ہو. ابھی ہزاروں کی تعداد میں پولیس سیکیورٹی انجوائے کر رہے ہیں, اس پولیس پروٹیکشن کے اندر, بیوروکریٹک پروٹیکشن کے اندر یہ جلسے جلوس کر رہے ہیں, پھر بھی ان سے لوگ نہیں نکلتے. تو بالکل اگر یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے تو تب ہمارے لیے ہم خوشی خوشی جو ہے وہ الیکشن میں جائیں گے اور اپنی حکومت بنائیں گے. اچھا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں آپ کو سوٹ کرتا ہے. دوسرا جو اپوزٹ ویو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی کیونکہ حکومت میں آنے کے بعد معیشت کو لے کے پرفارمنس اتنی بری ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ابھی الیکشنز ہوں. دیکھیں پرفارمنس میں نہیں سمجھتا بری ہے, وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. پوری دنیا میں معیشت گر رہی ہے, ملک جو ہیں وہ سٹرگل کر رہے ہیں. ان سٹرگلنگ حالات میں اگر ہم اکانومی کو مینیج کر رہے ہیں یا جو گراوٹ ہے اس کو روک رہے ہیں, سلو ڈاؤن کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی مینجمنٹ ہے ان حالات میں. اگر کروڈ مثال کے طور پہ 40-50 پہ چلا جائے تو ہم سستا کر دیں گے, آپ دیکھیں گے بجلی بھی سستی ہو جائے گی. لیکن اگر حقائق یہ ہیں کہ آج 80 پہ ہے, کل 100 پہ جا سکتا ہے اور پورے یہ ماحول ہے, تو اس ماحول میں ہم اچھا مینج کریں. دوسرا دیکھیں بہت سارے انکشافات ہوئے ہیں, یہ فارن فنڈنگ میں مجرم پائے گئے ہیں, کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب ہیں. ابھی نیب ان کے اوپر عمران خان پہ $250 ملین کی منی لانڈرنگ معاف کر کے کچھ زمین جو ہے وہ چندے کے نام پہ لینے کے اوپر اس پہ انکوائری ہو رہی ہے. پھر ان کا فلاپ لانگ مارچ, پھر فلاپ شو جو پنڈی میں انہوں نے کیا. آج سے ایک اور مہم شروع ہو گئی, ایک اور کیمپین انہوں نے شروع کیا, الیکشن کراؤ ملک بچاؤ. دیکھیں یہ جو تھیاٹرکس اور جو ایک تماشا لگا ہوا ہے اس ملک کے اندر, پہلے 6 مہینے انہوں نے پوری عوام کو یہ حقیقی آزادی اور یہ جو ہے انقلاب کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائی رکھے. پھر جب ان کو کچھ نہیں ملا انہوں نے پھر نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں. اب وہ کری نہیں جا رہی ان سے. اب جو پرویز الہی صاحب ہے وہ فکر مند ہے کہ کیمپین میں عمران خان حصہ بنے تو ہم مارچ تک لے جائیں. تو یہ کہانی ابھی یہ ہفتہ گزار رہے ہیں, یہ دن گزار رہے ہیں اپنے پروپیگنڈا کے اوپر, یہ حقیقت. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی آج ہوئی حسان خاور صاحب جو ہم تک پہنچی obviously کہ آپ کے ایک پنجاب کے ممبر ہیں خیال احمد صاحب, وہ انہوں نے صوبائی وزیر کا اوتھ بھی لے لیا اور کہتے ہیں کہ جی پھر خان صاحب سے ملاقات کے لیے گئے تو خان صاحب کے علم میں بھی نہیں تھا, اور خان صاحب نے کہا کہ جی یہ کابینہ کی تو ایک طرف ایکسپینشن ہو رہی ہے تو اس سے ان کے نیریٹو کو دھچکا بھی لگ رہا ہے. اور جو بھی احسان صاحب نے بھی بات کی ہے, ذرا اسی پہ آ جائیں. مونس صاحب نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ اگلا بجٹ یہی اسمبلی پیش کرے, ہماری حکومت پیش کرے. پرویز الہی صاحب کہتے ہیں مارچ اپریل تک جو ہے وہ اسمبلیوں کو کچھ نہیں ہونے جا رہا. پھر آج شاہ محمود صاحب نے جس انداز میں بات کی کہ ہاں جی اگلے چند روز میں تحلیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, مطلب نہ ہی سمجھیں. پھر آپ آج یہ ہے کہ ہم نے نا سادیہ جو ہماری ایج کے لوگ ہیں نا, ہم گرو جب ہوئے نا پاکستان میں تو ہم نے تو دیکھی ہے 2 خاندانوں کی سیاست. ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر جو حکمران خاندان ہے اس کی مرضی کے بغیر تو کسی کی خواہش بھی نہیں ہو سکتی. اگر مونس الہی نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا ہے, ڈیموکریٹک بات ہے, پبلکلی وہ کہنے جی میری یہ خواہش ہے, لیکن یہ اسمبلیاں عمران خان کی امانت ہے, جس وقت کہیں گے 1 منٹ کی دیر نہیں لگائیں گے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اتحادیوں کی اور اپنے پارٹی ممبرز کی خواہشات پہ بھی پابندی لگا دیں تو پھر تو یہ مسلم لیگ منہ نہیں بن جائے گی, پھر تو میرا نہیں کو فرق رہ جائے گا. یہ تو بات آزادی کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. اب یہ تو اس اسٹینڈرڈ پہ نہ ہمیں جج کریں, پہلی بات. دوسری بات, رانا صاحب نے ایک بات کی, میں اس پہ آتا ہوں جو آپ بات کر رہی ہیں. رانا صاحب نے کہا کہ ان سے اسٹیٹ پروٹیکشن میں جلسے ہو رہے ہیں اور لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے. اگر میں آپ کو بتاؤں, آج اگر پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت اس لیول پہ ہوتی کہ ہم سے لوگ اکٹھے نہ ہو رہے ہوتے تو میاں نواز شریف نے 1 منٹ کا وقت ضائع کیے بغیر اسمبلیاں توڑ دینی تھی. جو معیشت کا حال ہے, اور معیشت کا جو حال ہے اس پہ آپ اسد عمر کی نہ سنیں, آپ شوکت ترین کی نہ سنیں, میں آپ کے پروگرام میں جو کروں میری نہ سنیں, آپ مفتاح اسماعیل کی سن لیں, اور اس کے بعد اسحاق ڈار کا اپنا بیان سن لیں جو IMF کے بارے میں دے رہے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح معاملات جا رہے ہیں اور ملک جو ہے اس وقت ایک خطرناک صورتحال پہ ہے. تیسری چیز یہ ہے جس کی آپ نے, جو آپ کا اصل سوال تھا وہ یہ ہے کہ ایک بات کلیئر کر لیں, ہمیں پریکٹیکلی فرق نہیں پڑتا آج پنجاب اور KP میں کس کی گورنمنٹ ہے, پاکستان تحریک انصاف کی.
الیکشن کے بعد انشاءاللہ اگر ہم جیتیں گے تو کس کی گورنمنٹ ہوگی؟ ہماری ہوگی. تو ہمیں تو کوئی آن گراؤنڈ فرق نہیں پڑ رہا. پھر مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ملک کو اس وقت جنرل الیکشن کی ضرورت ہے. یہ اوور آل ہمارا آبجیکٹو ہے. ہمارا آبجیکٹو یہ نہیں ہے کہ ہم نے پنجاب میں حکومت بنانی ہے. حکومت تو بنی آج ہماری. تو ہمیں ہر وہ سٹیپ لینا ہے جو ہمیں جنرل الیکشن کے قریب لے کے جائے گا. یہی بات انہوں نے کی ہے. آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ. بات یہ ہے کہ انہوں نے تو آپ کو ٹائم لائن دے دی ہے کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ جو رمضان سے پہلے الیکشن ہو. خواہش ہے, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں خواہشوں کی پابندی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, اوکے, خواہش ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں آپ ظاہر جمہوریت میں ہیں تو پھر اتحادیوں کی خواہشیں سننی بھی پڑتی ہیں, لیکن انہوں نے آن دی ادر ہینڈ آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب کو اوبیسلی یقین دہانی بھی کرا دیا ہے کہ جب وہ کہیں گے اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی. عامر جہاں صاحب, آپ کا اس پہ تجزیہ. آج آپ بھی کیا یہ خیال کر رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی تاریخ دے دیں گے خان صاحب, جیسے خود پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے بات کی گئی, لیکن آج بھی یہ کہا گیا کہ مزید چند روز میں تحلیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا کنفیوژن کیا ہے؟ اوبیسلی کچھ بیک ڈور رابطے بھی چل رہے ہیں, ڈار صاحب کی پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. کیا واقعی انتظار کیا جا رہا ہے خان صاحب کی طرف سے؟ ان کو کہیں یقین ہے کہ شاید کوئی نہ کوئی الیکشن کی تاریخ حکومت دے دے گی 4 مہینے بعد, 5 مہینے بعد, تو اپنا وہ یہ فیصلہ مؤخر کر دیں تحلیل کرنے کا؟ سعدیہ صاحب, بات یہ ہے کہ ہم جو میڈیا کے لوگ ہیں نا, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ بےتابی ہے کہ جلدی سے کوئی فیصلہ ہو جائے. میچ جو ہے وہ جتنی جلد ڈیسائیڈ ہو جائے اتنا ہمیں مزہ آئے گا. لیکن جو سیاسی عمل ہوتا ہے وہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے, اور وہ اپنے وقت کے حساب سے ہوتا ہے. کہ عمران خان نے ایک انٹینشن کا اظہار کیا, انہوں نے ایک اپنے آپشن کے بارے میں بات کی, اور جیسے کہ آپ خود فرما رہی ہیں کہ جو بیک ڈور رابطے یقیناً ہو رہے ہوں گے, گفتگو ہو رہی ہوگی, اور یہ صرف حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے تو خیر یہی لوگ جواب دیں گے, اور ہونی چاہیے ان کے درمیان بھی. میرے خیال میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ان حالات میں بڑی فکر مند ہوگی. اسٹیبلشمنٹ سے میری مراد ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو ہے نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے. ہمارا جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی وجہ سے معیشت پہ جو کچھ ہونا چاہیے اس محاذ پر ہم نہیں کر پا رہے, خارجہ پالیسی کے محاذ پہ نہیں ہو سکتا, اور نہ آپ کا دفاع مضبوط ہو سکتا ہے. جس ملک میں بھی سیاسی عدم استحکام ہوگا اس کے باقی 3 جو معاملات ہیں وہ کمزور چل رہے ہوں گے. تو ہماری یہاں جو معیشت کا انپریسیڈنٹڈ قسم کا بحران آیا ہوا ہے جس کی ماضی میں کبھی نظیر نہیں ملتی, وہ سب سے بڑا اس ملک کا مسئلہ ہے. اور اس میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے سوورن ڈیٹ ڈیفالٹ نہیں ہوا ابھی, لیکن ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہم کر چکے ہیں. ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہ ہم اپنی امپورٹس کو جو ہیں وہ ایل سیز کھول سکیں. ہم نے جو کمپنیز پروفٹ کماتی ہیں ملٹی نیشنل جو یہاں پہ کام کرتی ہے اس کو ہم نے روکا ہوا ہے کہ آپ جناب پیسے منتقل نہیں, اپنا ڈیویڈنڈ جو ہے منتقل نہیں کر سکتی. ایئر لائنس کو ہم نے روکا ہوا ہے. تو یہی ڈیفالٹ ہوتا ہے, تو بڑی گمبھیر صورتحال ہے. تو ان حالات میں میرے خیال میں جو بھی ہمارے اس سسٹم کے لوگ ہیں, اس میں عمران خان خود بھی سسٹم کا حصہ رہے, وہ یقیناً کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ایک دم ریش ڈیسیژن لے کے جائیں اور آپ کہ میں کھلونا توڑ دوں گا, میں میز الٹ دوں گا, ہے نا, تو وہ چیز جو ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آنے والی ہوتی. میرا قیاس آرائی یہ ہے, ظاہر میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے یقیناً اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, کر بھی رہی ہوگی اور مزید کرنا پڑے گا, تاکہ ایک بیچ کی راہ نکالی جا سکے کہ جس میں ملک جو ہے ایک شفاف انتخابات کی طرف بڑھے. اب یہ بات ہے کہ جی وہ مارچ میں ہو, مئی میں انتخابات ہوں, جب ہو, وہ ایک الگ فیصلہ ہے, لیکن آگے بڑھنے کا راستہ یہی ہے. کیونکہ اگر آپ یہ تصور کریں کہ ہم اگر اگلے برس اگست کی صورتحال پہ جاتے ہیں, اس میں بات یہ ہے نا کہ اس میں جب شرائط آ جاتی ہیں تو اصل چیز آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں سے معاملات بگڑ رہے ہیں؟ جس طریقے سے پی ایم ایل این کے بہت سارے لوگ ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں بیٹھ جائیں, بالکل ہم بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ جو مارچ والی شرط ہے نا الیکشن کرانے کی, یہ مت رکھیں, بیٹھیں پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور پھر کوئی درمیانی راہ نکال لیں گے. اسی پہ ایک اور احسان افضل صاحب, آج ہم جی مکمل کر لیں عامر صاحب. مجھے ایک جملہ اس پہ سعدیہ کہنے دیں, سعدیہ صرف ایک اجازت دیں. بات یہ ہوتی کہ جب ہم یہ لوگ میڈیا میں بات کرتے ہیں نا تو یہ بہت ہی ایکسٹریم پوزیشن لے کے بات کرتے ہیں ہمارے سیاستدان. میں یہ کہتا کہ جو میڈیا پہ بات کرتے ہیں ہمارے سیاستدان بہت ایکسٹریم پوزیشن پہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کو ہمیں آپٹکس دیکھنا چاہیے, اس کا وہ یقیناً جو کچھ اصل چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس پر یہ بات نہیں کرتے. اور ہر سیاست ان کا ہر رہنما کو پتا بھی نہیں ہوتا, ہر نون لیگ کا جو ٹی وی پر آ کر بیان دے رہا ہے اور پی ٹی آئی کا جو بیان دے رہا ہے پتا بھی نہیں ہوتا. میڈیا پہ جو ان لوگوں کا وہ کو کہنے دیں, میں اس بات کو مائنڈ نہیں کرتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں خواہاں ہوتے ہیں کہ راستہ نکلے, کوئی درمیانی راہ نکلے, اور جب یہ لوگ آپس میں بیٹھیں گے تو ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا. مجھے انیشیٹو نظر آ رہا ہے اس وقت ڈار صاحب کی طرف سے اور پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے. احسان صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملات
obviously وہ بھی خود سے تو نہیں کر رہے ہیں, ڈار صاحب بھی نواز شریف صاحب کا یا شہباز صاحب کا کوئی پیغام لے کر ہی آ رہے ہوں گے, ان کی مرضی سے ہی کچھ نہ کچھ بتا رہے ہوں گے, تو وہ کیا کس چیز پر آپ لوگوں تک مین تو ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے اکانومی کی سچویشن کے اوپر بریف کیا ہے پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب کو. انہوں نے آئی ایم ایف کی ٹاکس کے بارے میں بتایا ہے, اور انہوں نے بتایا ہے کہ پرائز کنٹرول جو ہے وہ صوبائی ذمہ داری ہے جو ادا نہیں کی جا رہی. یہ تو وہ میڈیا والی بات ہے نا, پریس ریلیز والی بات آپ بتا رہے ہیں کہ اکانومی پہ بات ہوئی ہے, اندر والی بات بتائیں نا الیکشنز والی. ان کو بتایا بھی, ان کو ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں انرجی کنزرویشن کی ضرورت ہے. ہم نے کہا کہ مارکیٹس جو ہیں وہ اگر 6 بجے بند ہو جائیں تو وہاں سے ڈالرز جو ہیں وہ بچائے جا سکتے ہیں. تو یہ ساری جو ایک امپورٹنٹ پہلو ہیں, ایک لیکوڈیٹی کرائسس چل رہی ہے ڈالرز کی, میں ڈس ایگری کروں گا. ڈیفالٹ آپ اس کو کہتے ہیں جب آپ اپنی انٹرسٹ پیمنٹس جو ہیں وہ پے نہ کر پائیں. تو ابھی ہم نے بانڈ کو جو ہے وہ کلیئر کرایا, $1 ارب کو کیا. بالکل شارٹ فال ہے ڈالرز کا, اور اس کی ایک لمبی کہانی ہے کہ وہ کیوں ہوا. آئی ایم ایف سے معاہدہ پچھلے 1.5 سال سے لیٹ ہوا, اور پھر چائنا سے دوری, آپ کی سعودیہ سے دوری, اور حکومت نے اڑا دیے پیسے جو پچھلی حکومت ہے اپنے بجٹ کے اندر, اور وہ نہیں انہوں نے میکرو اکنامک مینجمنٹ کی جو کرنی چاہیے تھی وہ اب ہم کر رہے ہیں. لیکن ایک کرائسس ہے, اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں, ہم اس کو مینج کر رہے ہیں ہر. اچھا نہیں, لیکن مجھے اگر ٹھیک ہے, بٹ ایک لے مین کو آپ یہ چیز کیسے سمجھائیں گے کہ اگر جب پی ٹی آئی چھوڑ کے گئی تو وہ کہتے ہیں اس وقت پیٹرول اس سے نیچے تھا, پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا ہے, اب آٹا بھی مہنگا ہے, چینی بھی مہنگی, دالیں بھی مہنگی ہیں, کچھ مل نہیں رہا ہے سستا. یہ ایک عام آدمی کو آپ کیسے چیز سمجھائیں گے کہ پی ٹی آئی کے دور میں وہ چیز ان کو اپریل میں سستی مل رہی تھی, اب وہ مہنگی ہو گئی. دیکھیں, ہمیں کوئی خوشی ہے کہ ہم نے بجلی کے ریٹ مہنگے کر دیا, ہم نے یہ خوشی سے تو فیصلہ نہیں کیا. اگر یہ ہم بجلی کے ریٹ نہ بڑھاتے تو ہمیں آئی ایم ایف کا معاہدہ بحال نہ ہوتا اور ملک ڈیفالٹ کر جاتا. تو یہی باتیں ہیں جس سے عوام کو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ہم لوگ جو 1 سال کی حکومت ہے اس نے عوام پہ اتنا بوجھ جو ڈال دیا وہ کیوں ڈالا, وہ پہلے نہیں ڈالا گیا, پہلے چیزیں مینیج نہیں کی گئیں. تو ہمیں یہ اس شارٹ پیریڈ کے اندر وہ اقدام لینے پڑے جس سے ہم ڈالرز لے کے آ سکتے ہیں اس ملک میں, کیونکہ ایک شارٹ فال ہے. ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ جو یہ چھوڑ کے گئے $50 ارب کا, اس کو فل کرنا تھا, اب ہم اس کو آدھے پہ لے آئے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو. تو ہم وہ ساری مینجمنٹ کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں عوام جو ہے وہ شعور رکھتی ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے. مہنگائی ہے, دنیا میں ہے, دنیا میں ریسیشن ہے, دنیا میں گروتھ ریٹ ممالک کے کم ہو رہے ہیں, تو ہم ان کو مینج کریں. یہی چیزیں جو صدر عارف الوی کو جو ہے وہ بتائی گئی, ان کو بتایا گیا. اور پھر دیکھیں, اچھی بات ہے, بات چیت ہونی چاہیے ہے. یہاں سے اب ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ بات چیت آگے ٹریول کرے گی. ایک میں خدشہ رکھ دیتا ہوں کہ آج تک جتنی بھی ڈیلیگیشنز پی ٹی آئی کی رہی ہیں, جتنی بھی رہی ہیں, چاہے وہ پرویز خٹک نے ان کو کیا ہے یا اسد عمر نے لیڈ کیا ہے, وہ ہمیشہ عمران خان صاحب پہ رک جاتی ہیں یا وہاں سے یو ٹرن ہو جاتا ہے. تو وہ کیونکہ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے کہیں نہ کہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم خان صاحب سے جو ہے وہ بات کر کے بتائیں گے. میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو بھی فیصلہ کر لیے, یہ ڈیلیگیشنز, اسد عمر, یہ وہ اینڈ میں ہوتا فیصلہ عمران خان صاحب کا ہے. تو جہاں بات چیت ہو رہی ہے, امید آپ کو اچھے کی رکھنی چاہیے. ہماری تو یہ ڈیمانڈ ہے, ہماری ریکویسٹ بھی ہے کہ یہ اپنے ایوانوں میں آئیں, ایوانوں میں بیٹھ کے جو ہے جو بات چیت کرنی ہے. سب سے اہم جو موضوع ہے جس پہ جتنا ڈیلے ہے وہ غلط ہے, وہ یہ ہے کہ الیکشنز کے اوپر فیصلہ ہو کہ الیکشنز جو ہیں وہ اس کا رزلٹ یہ بھی تسلیم کریں, ہم بھی تسلیم کریں. یہ چیزیں, اور اگر کوئی چینجز, اصل چیز یہ ہے کہ اگر مارچ میں بھی الیکشنز ہو جاتے ہیں, مئی میں ہو جاتے ہیں, اگست میں ہوتے ہیں, اکتوبر میں ہوتے ہیں, تو کیا ساری جماعتیں جو ہیں وہ مان جائیں گی؟ اگر اسی لڑائی جھگڑے کے ماحول میں الیکشنز ہوں گے اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے ہم تسلیم نہ کریں یا یہ تسلیم نہ کریں, تو پھر سیاسی پولیٹیکل سٹیبلٹی جس کا یہ رٹ لگا رہے ہیں اور جس کو خراب بھی انہوں نے کیا ہوا ہے, وہ آگے بھی کنٹینیو نہیں کرے گی. تو یہ ضروری ہے کہ بیٹھ چیت کے بعد. مجھے یاد آیا, بلکہ وہ رشیا والی چیز بھی ہم سن رہے ہیں کہ خان صاحب جو آج پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی ہم اپنے دور میں ان سے سستی گیس کی بات کر رہے تھے, آئل کی بات کر رہے تھے, لیکن اب آپ لوگ بھی اس چیز کی طرف کہہ رہے ہیں پیش رفت ہوئی ہے. بالکل, ہمیں جو کروڈ آئل ہے اس کے اوپر تقریباً وی آر کلوز ٹو کلوزنگ دا ڈیل. ہماری جنرل باتیں ساری ہو گئی ہیں, اب سائن آف ہونا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد آپ دیکھیں گے. جی, حسان خاور سے بھی تو بڑی اچھی خبر ہے, آپ لوگوں نے ایک چیز کا آغاز کیا. انہوں نے کوئی آغاز نہیں کیا, انہوں نے کوئی بات چیت نہیں, وہ خط کا جواب ہی نہیں آیا تھا, اس کا جواب ہی انہوں نے کوئی جواب نہیں آیا تھا اس کا پاکستان کی حکومت کا. اوکے, حسان خاور صاحب, سیاسی نیریٹو ضرور تھا ادھر. سر یہ بات یہ ہے کہ یہ تو آپ مطلب پبلک ڈیبیٹ تھی کہ اس وقت ہم یہ کہتے رہے کہ رشیا سے آپ سستا تیل لیں, اور تمام کے تمام لوگ چاہے وہ نون کے ہوں, پیپلز پارٹی کے ہوں, وہ بیٹھ کے پبلکلی اس کو اپوز کرتے رہے. آج اس طرف دیکھ رہے ہیں. ستم ظریفی کیا ہے؟ ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم تو اس وقت روس کے تیل کی بات کر رہے تھے جب ملک میں آئل ڈریون کرائسس تھا, تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی.
آج عالمی منڈی میں جب تیل کی قیمتیں نیچے جا رہی ہیں تو ان کو روزگار آ گیا. آج کا جو ہمارا کرائسس ہے وہ آئل پرائسز ڈریون تو ہے ہی نہیں. آج کا کرائسس تو یہ ہے کہ آپ کا آئی ایم ایف کا ریویو پینڈ ہو رہا ہے, آئی ایم ایف سے بات چیت نہیں ہو رہی, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر اتنا بڑا ڈیفیسٹ ہے اور آپ کے پیبلز ہیں جو آپ نے برج کرنے ہیں وہ آپ سے ہو نہیں رہے. اب آپ آئی ایم ایف کو برا بھلا پوسنے دینے لگ گئے ہیں. یہ تو مجھے لگ رہا ہے جیسے کہ وہ پڑوسنوں والا ہوتا نہیں ہے ایک ماحول ہماری, وہ جو لڑاکا عورتیں ہوتی ہیں, بھئی آپ آئی ایم ایف کو پوسنے دیں گے اب. اچھا دوسری بات یہ ہے, دیکھیں جو آپ کی بات ہے نا پی ٹی آئی ورسز گورنمنٹ کو آپ چھوڑ, بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے 3.5 سال کا اکانومی میں کرٹیسائز کیا, آپ آئے آپ نے کہا جی ہم ٹھیک کریں گے 2 مہینے میں 6 مہینے میں, آج کے دن بھی آپ کا کوئی پلان نہیں ہے جو آپ نے پبلکلی ڈسکلوز کیا ہو کہ جی ہمارا یہ پلان ہے, کیونکہ کوئی پلان نہیں ہے. اب اگر آپ کو پہلے دن یہ پتا چل گیا تھا کہ آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے تو آپ الیکشن کی طرف جاتے, آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا. اور اگر پلان ہے تو آپ پلان دیں کہ جی اگر آپ نے اکتوبر میں الیکشن کرانے ہیں, اگست تک آپ کی گورنمنٹ, اگست تک کیا ہوگا, نہ پلان ہے, چمٹے بھی رہنا کرسی سے, اور یہ ایڈمٹ بھی نہیں کرنا کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو ہے یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے ان کے لیے. ان کو تو ہر دن اقتدار میں پرابلم ہے کیونکہ فیصلے ہو نہیں رہے, اکانومی نیچے جا رہی ہے. لیکن عوام کا ڈر ہے نا, جو 2 ضمنی انتخابات ہوئے, فیڈرل ہوئے, پنجاب میں ہوئے, اب جو باقی جگہ پہ الیکشن ہو رہے ہیں بلدیات کے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ لوگوں نے کرنا کیا ہے. لیکن ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اقتدار میں رہنے سے, مزید ٹائم بائے کرنے سے ان کی صورتحال بہتر نہیں ہونی. اگر خدا نہ خواستہ ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا تو پاپولیرٹی ان کی آج تو راک باٹم پہ ہے, یہ ایک نئے راک باٹم پہ چلی جائے گی. یہ جو ٹائم بائے کر رہے ہیں کسی معجزے کے انتظار میں, معجزے نہیں ہوتے, معجزے ان کے لیے ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی نیک عمل کیے ہوں, جنہوں نے ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹ بنائے ہوں. اب آپ بیٹھ کے معجزے کا انتظار کریں گے ہو جائے گا, نہ ہیلپ بھی ہوں, کام بھی نہیں کرنا, ڈیسیژن بھی نہیں ہے. تو الیکشن سے پہلے آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے لیے کوئی معجزہ ہوگا, اور یہ جتنا اس چیز کو ڈیلے کریں گے آپ کہہ رہے ہیں الٹا نقصان ان کو ہوگا. مکمل کر لیں حسان, مجھے بریک لینی ہے, پھر مکمل کیجیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آبجیکٹو ڈسکشن اس لیے نہیں ہو سکتی کہ کوئی پلان ہی نہیں ہے. کوئی پلان ہوگا تو اس میں بات کریں گے نا کہ اچھا پلان ہے یا برا پلان ہے. آج کے دن میں تو پلان یہ ہے کہ جی آئی ایم ایف برا ہے اور $3 ارب کہیں سے آنے ہیں, لیکن ہماری جو پروجیکشن ہے اس میں وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا, وہ پتہ نہیں کہاں سے آنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں بریک سے واپس آ کے پہلے تو عامر ضیاء صاحب سے ذرا بات کریں گے. یہ جو ابھی پہلے احسان صاحب نے بات کی تھی کہ جی آپ الیکشنز کروائیں گے کیسے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس پر یقین ہو, اعتماد ہو پورے پروسیس پر, ریزلٹس پہ. ایک تو اس پہ میں عامر ضیاء صاحب کا موقف لوں گی, پھر بڑی امپورٹنٹ باتیں ہو گئی ہیں کہ جی حسان صاحب نے سوال اٹھایا کہ پلان کیا ہے. بریک سے واپس آ کر اس پہ بھی بات کریں گے. احسان صاحب سے 2 منٹ ان کو دیں گے ان کی حکومت کا پلان بتانے کے لیے. حسان صاحب سے پوچھیں گے کہ جی اگر آپ واپس آ جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کا کیا پلان ہوگا, اور عامر صاحب بتائیں گے کہ کس کا پلان بہتر ہے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. عامر ضیاء صاحب, الیکشنز کا پہلا آپ سے سوال, یہ سوال اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آج بھی میں دیکھ رہی تھی کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے ادارے کے خلاف بڑا غلط پروپیگنڈا کیا گیا, ہم نے کہیں پہ بھی ای وی ایم کی مخالفت نہیں کی. کوئی ایک بیان دکھا دیں جہاں پہ ہم نے کہا ہو کہ ای وی ایم سے الیکشنز نہیں ہو سکتے. ہاں البتہ ہم نے یہ ضرور کہا تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ ہونا چاہیے اس معاملے پہ. اور ساتھ ہی آج احسن اقبال صاحب جو وزیر ہیں ان کا یہ بیان آیا ہے کہ اگلے الیکشنز جو ہیں وہ اکتوبر 2023 میں جو سینسز ہوگا اس کے بعد ہی ہوں گے, اسی کے بیسس پہ ہم کروائیں گے. اچھا یہ تو ظاہر ہے کہ ان کا تو ایک 5 سالہ منصوبہ ہے. مذاقاً میں ذرا مذاق کہہ رہا ہوں نون لیگ کا کہ جناب الیکشن پتہ نہیں کب ہوں. بات یہ کہ اس وقت جو ہے سب کو پتہ ہے کہ جی جو آگے بڑھنے کا وے فارورڈ ہوگا اور جو ڈیفیوز اگر کرنا ہے ہمیں اس پوری پولرائزیشن کو, اور جو اس وقت گرما گرمی ہو رہی ہے ہماری سیاست میں, ایک ہی حل ہے کہ انتخابات ہوں. اب آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ شفاف انتخابات کیسے ہوں کہ وہ پی ڈی ایم کو بھی قابل قبول ہوں اس کے نتائج, اور پی ٹی آئی کو بھی ہوں. یہ بہت بڑا ہوگا کہ جی یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کس طرح کی لے کر آتے ہیں.
اب یہ جو عمران خان یہ پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ ایک بار آپ انتخابات کی اگر تاریخ آ جاتی ہے پھر ہم آپ سے بیٹھ کے بات کریں گے, اسی چیز کے لیے بات ہوں گے کہ کیئر ٹیکرز جو ہیں وہ کون ہوں گے, کس طرح کے ہوں گے, اور دیگر جو امور ہیں ان کو طے کرنا ہوگا. کیونکہ اگر, اور اس میں میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے جو پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں نا ان کو مدد کی ضرورت ہے, اور وہ مدد ہمارے ادارے مہیا کر سکتے ہیں, ہماری جوڈیشری اور ہماری فوج. کیونکہ تنہا جو ہم نے دیکھا ہے ٹریک ریکارڈ اپنے سیاستدانوں کا, یہ پارلیمنٹ کے اندر اور یا پارلیمنٹ کے باہر اپنے مسائل جو ہیں حل کرنے میں ناکام ہیں, بلکہ مزید گمبھیر اور پیچیدہ کر دیتے ہیں. صاحب ان سے کیوں سیاستدان مدد مانگتے ہیں, کیوں مدد کریں؟ ایک تو ادارہ کہتا ہے کہ جی وہ ویسے ہی اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں, پھر جب سیاستدان اپنی چیزیں خود نہیں سلجھا سکتے ہیں پھر ان کو آنا پڑتا ہے, یا اپنی اسپیس ان کو دے دیتے ہیں, ایک ویکیوم کریٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ان سے کیوں مدد مانگے, آپس میں خود کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ نہیں, اس کی وجہ یہ کہ ان لوگوں کے جو سیلف انٹرسٹ ہے نا وہ اس سے آگے یہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے. اور جو مدد مانگنے کی بات رہی تو مجھے جیسے پاکستانی ہم جو تجزیہ کرنے بیٹھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ جی یہ لوگ نہیں کر سکیں گے. یہاں پر جس طرح کی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں اور جو ان کے ساتھ مسائل ہیں اس میں خود نہیں کر سکتے. تو بہت سارے پاکستانیوں کی رائے یہ ہے یا ان کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے ادارے یہ اس لیے نہیں وہ انٹروین کریں کہ آگے قبضہ کرنے کی بات نہیں کر رہے, خدا نخواستہ کانسٹیٹیوشنل رول ہے یہ کہ جناب جہاں پہ یہ لوگ فیل ہو جائیں تو کوئی اور اس کی ثالثی کا کردار ادا کرے گا. تو مثبت کردار ماضی میں بھی پاکستان عوامی نے ادا کیا ہے, ایک بار پھر اس کو کرنا چاہیے. نئی قیادت آئی ہے, اس کے اوپر وہ اس وقت غیر متنازع ہے اور وہ رہے گی وہ انشاءاللہ, یہی ہمیں امید ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میز پر میڈیا کی گلیئر کے اندر بٹھائیں ان کو, کورڈ طریقے سے بات چیت کریں, دونوں سے الگ الگ بات کریں, ان کو ایک روڈ میپ دیں کہ جناب اس پہ عمل کرنا ہے اور یہ ہمارا وے فارورڈ ہے, اور پاکستان کے سپریم انٹرسٹ میں, قوم کے انٹرسٹ میں ہمیں یہ کرنا ہے. تو جب تک ہم لوگ یہ نہیں سوچیں گے, دیکھیں مسئلہ ہے تو پی ڈی ایم کی پریشانی کی ہمیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے, ہمیں پی ٹی آئی کی پریشانی کی بھی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. عوام نے بہت دکھ جھیلے ہیں, اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے اس وقت جو معاشی صورتحال ہے. ابھی وہ ہمارے نون لیگ کے دوست رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ڈیفالٹ, بالکل میں ایگری کرتا ہوں, سوورن ڈیفالٹ نہیں کیا آپ نے لیکن ٹیکنیکل ڈیفالٹ کیا, کیونکہ ڈالر جتنے ہمیں ضرورت ہے اس سے کہیں کم ہے ہمارے پاس. 7 ارب روپے ڈالر, معاف کیجیے 7 ارب ڈالر سے کم آپ کے پاس وہ ہیں اس وقت ذخائر ہیں. 3 ارب سعودی عرب کے ہیں جو آپ خرچ نہیں کر سکتے. 4.5 ارب ڈالر کی ایل سیز ابھی روکی ہوئی ہیں انہوں نے, وہ دے دیں تو اس میں زیرو پر ہیں آپ نے ریپیٹریشن روکا ہوا ہے پروفٹ کا, زیرو پر ہیں آپ. تو یہ اتنی گمبھیر خطرناک صورتحال ہے. اور جو منصوبہ کہ میں چاہوں گا اس پہ کامنٹ کریں کہ جو اس کا سولوشن 6 مہینے پہلے کرنے تھے, ڈے لائٹ سیونگ کا جو مسئلہ تھا. چلیں اب سولوشن پہ آتے ہیں, اور میں نے دونوں سے, رانا صاحب سے بھی اور حسان صاحب سے بھی بریک پہ جانے سے پہلے یہی میں نے استدعا کی تھی کہ جی آپ لوگ 2 منٹ کے اندر, یا چلیں 3 منٹ لے لیں, اپنا پلان بتائیں. اب آپ احسان افضل صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تو الیکشن تک کا ٹائم آپ کہتے ہیں کہ ان کا جو بیڑا غرق اکانومی کا کیا ہوا ہے آپ وہ سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اوبیسلی جو IMF کی کنڈیشنز ہیں, اس کے بعد آپ کہتے ہیں اگر اگلا بجٹ آپ نے پیش کرنا ہے تو عوام کے لیے تو کوئی اچھی خبر اس کے اندر ہوگی نہیں. اکانومی سیدھی کرنے کا PMLN کا پلان کیا ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی, جب تک آپ یہ نہیں طے کریں گے کہ الیکشن کے رزلٹ دونوں کو ایکسیپٹ ہو جائیں تو الیکشن سے بھی یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا. کیونکہ اگر کوئی نئی حکومت آ جاتی ہے اور اپوزیشن وہی رول ادا کرتی ہے جو ابھی PTI کر رہی ہے تو وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تو نہیں آنے لگی. دوسرا, کیا یہ جو ڈالرز کی شارٹیج ہے یہ الیکشن سے دور ہو جائے گی؟ الیکشن سے دور نہیں ہوگی. یہ آپ کو جو ہے IMF کے پروگرام میں رہنا پڑے گا, اس کو کنٹینیو کرنا پڑے گا, وہ ہم کر رہے ہیں. پھر آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو جو ہے وہ سکویز کرنا ہے, اس کو کم کرنا ہے. وہ ہم تقریباً 50% جو ہے نومبر تک اس میں کمی لا چکے ہیں. تو یہ ایک ممکنہ طور پہ ہم نے کیا, اور بالکل اس میں ہم نے امپورٹ کمپریشن کی, وہ کرنے کی ضرورت تھی. تو وہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں. فسکل ڈسپلن لے کے آنا تھا, ہم نے پرائس انکریز کی, بجلی کی اور یوٹیلیٹیز کی, جو یہ نہیں کر سکے ٹائملی ہم نے کی, وہ بھی ہم کر رہے ہیں. تو جو اکنامک مینجمنٹ ریکوائرڈ تھی اس مسئلے کو ڈیل کرنے کے لیے وہ ہم ہر لحاظ سے کر رہے ہیں. اب اس کے کمپیریزن میں اگر آپ PTI کو دیکھیں تو انہوں نے IMF کا معاہدہ خراب کیا. لیکن میں آپ کو پہلے بتا دیں, میں نے آپ کو اپنا پلان بتا دیا. ڈالر شارٹیج ختم کرنی ہے, اس کے لیے IMF پروگرام میں رہنا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کرنا ہے, جو کہ ہم نے کیا ہے. جی اچھا, اسی طرح دیکھیں سولرائزیشن تھی آپ کا. اب انہوں نے کہا کہ جی یہ پیٹرول ڈریون کرائسس یا انرجی ڈریون کرائسس
کرائسس نہیں ہے. میں ان کے لیے اور عوام کے لیے بتا دوں کہ جو ہمارا 25% امپورٹبل انرجی کا ہوتا تھا آج وہ 36% پہ کھڑا ہے, اس چیز کے باوجود کہ ڈیمانڈ ڈسٹرکشن وہاں ہوئی ہے, کہ اس کی ڈیمانڈ میں کمی آئی ہے. تو اس سے بڑا کرائسس اور انرجی کا کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے اس کو ڈیل کرنے کے لیے سولر کی نئی پالیسی نکالی ہے کہ ہم سولر پلانٹس لگائیں. شاید وہ ہماری حکومت میں شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن وہ بھی 2-3 سال کا پروجیکٹ ہے. وہ ایک پاسبل شارٹ ٹرم سولوشن تھا جو شارٹیسٹ تھا, وہ ہم نے کیا. ایگریکلچر کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ پام آئل جو ہے اس کی امپورٹ کو ہم کم کریں, اس کے اوپر پالیسی تیار ہے, کام ہو رہا ہے, وہ بھی ہم کر رہے ہیں. آئی ٹی پالیسی آنے لگی ہے, وہاں بھی ہم انسینٹیوائز کر رہے ہیں. آئی ٹی کی سیکٹر کے جو اسٹیک ہولڈرز کی ڈیمانڈ ہے ان کو تقریباً ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. تو یہ وہ شارٹ ٹرم سولوشنز تھے جو کرنے کی ضرورت تھی, جو ہم کر سکتے تھے. جو اگلا بجٹ آپ پریزنٹ جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ اوبیسلی آپ کی حکومت ہی کرے گی, وہ کیا اس قابل ہوگا کہ اس کے بعد آپ عوام میں جا پائیں گے, الیکشنز میں جا پائیں گے؟ دیکھیں بالکل یہ تو ہمارا رائٹ ہے نا. ہم نے اگر نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک آئینی طریقے سے ہم آئے اور آئین جو ہے وہ ہمیں اگست تک کا ٹائم ہے, تو ہماری یہ رائٹ ہے کہ ہم اس ٹائم کو اویل کریں, ہم اپنی پرفارمنس دکھائیں. اگر اچھی ہوئی تو ہمیں قبول کر لیا جائے گا, نہیں ہوئی تو ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. یہ جمہوریت ہے. ایشو کیا ہے کہ ایک بندے نے ضد لگائی ہوئی ہے کہ الیکشن دو ورنہ میں دمال مچائی رکھوں گا. تو یہ جو ضد ہے یہ غیر آئینی ہے. اس کے اوپر اگر وہ جس طریقے سے وہ انہوں نے آرمی چیف کی تقرریوں کو متنازع بنایا, جس طریقے سے یہ پورا ڈرامے بازی ہوتی رہی, وہ نقصان دہ ملک کے لیے. ٹھیک ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کرنا ہے, اور احسان افضل صاحب کہہ رہے ہیں جو ہم نے کیا بھی ہے. ڈالر شارٹیج پوری کرنے کے لیے آپ کو IMF کے پروگرام میں رہنا پڑے گا. حسان خاور صاحب, پاکستان تحریک انصاف جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں, اگلی حکومت اگر بنا لیتی ہے, تو آپ لوگوں کا کیا پلان ہے اکانومی صحیح کرنے کے لیے؟ الیکشن ہوگا اور ڈالر آ جائیں گے. دیکھیں سعدیہ, ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. شکر ہے کسی پروگرام میں کبھی سلوشن کی بات ہوئی ہے. دیکھیں اگر آج کی ڈیٹ میں آپ بات کریں تو پہلی چیز ہے اسٹیبلائزیشن, اور اس کے بعد ریکوری اینڈ ریفارم ہے. اسٹیبلائزیشن کے لیے اس وقت تو آپ کو IMF کا پروگرام چلانا ہے اور ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے. اس بات سے میں متفق ہوں. ہم نے IMF کو گالیاں نہیں دینی, ہم نے سمجھنا ہے کہ ہمارے اپنے کیے ہیں جو ہمارے آگے ہیں, ہماری اپنی نااہلی ہے. لیکن ریفارم جو ہے نا وہ آپ کو 3 جگہ پہ چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سائڈ کا مسئلہ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ سائڈ کا مسئلہ آپ کا کوئی دنیا سے الگ حل نہیں ہوگا. جس طرح پوری دنیا نے حل کیا اسی طرح حل ہوگا. آپ کو اپنی ایکسپورٹ بیس اسٹرینتھن کرنی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب کی تو اینٹی ایکسپورٹ پالیسیز ہیں. آپ کو اپنی ایکسپورٹ بیس بڑھانی پڑے گی تھرو انڈسٹریلائزیشن. آپ پچھلے 3.5 سال کی ہماری گورنمنٹ دیکھیں, آپ کو اس کا سمجھ آ جائے گی کیسے ہونا ہے. دوسری سائڈ ہے اپنے فسکل سائڈ. فسکل سائڈ کے اوپر آپ نے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے, لیکن آپ نے معیشت کا پہیہ چلانا ہے. معیشت کا پہیہ چلے گا تو لوگوں کے کاروبار چلیں گے, لوگ ٹیکس دیں گے. ہم لوگوں کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے فائنینسنگ ایکسٹینڈ کی, ٹیکسٹائل سیکٹر کو, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو, اور ہم نے کنسٹرکشن کو, جس کو مدر آف آل انڈسٹریز کہا جاتا ہے, اس کو سپورٹ کیا, اور انشاءاللہ کریں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے سیاست کو ترجیح نہیں دینی, ہم نے جو ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو ترجیح دینی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا جاؤں. یاد کریں کہ اسٹیٹ بینک کہ جب ہم اٹانومی کا بل لے کے آئے, جب ہم اپنی ایکسچینج ریٹ پالیسی لے کے آئے, کس قدر طوفان برپا کیا جو اس وقت کی اپوزیشن تھی. آج وہ حکومت میں ہیں, چپ ساتھ کے بیٹھے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ بل ٹھیک تھا. آج تو اس بل کی بات نہیں ہو رہی, لیکن جب ہم اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کی بات کرتے تھے تو ان کا جو طوفان تھا وہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا. تو ہم نے سیاست نہیں کرنی اپنے ملک کے مفاد کے اوپر, ہم نے ملک کے مفاد کو ترجیح دینی ہے, اور یہی راستہ ہے آگے جانے کا اور ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا. بالکل صحیح ہے. اور یہ جس طریقے سے دونوں نے عامر ضیاء صاحب اپنا پلان بنایا اکانومی کو کس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بحال کر سکتے ہیں, اس میں اگین وہی بات جہاں سے احسان افضل صاحب نے شروع بھی کی تھی اور ہم بھی یہ بات کر رہے تھے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بڑی ضروری ہے. کہ کل کو PTI جیتتی ہے تو پھر PMLN یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ سڑکوں پہ نہ ہو یہ نعرہ لے کے کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے, ہم نہیں مانتے ہیں, اور ان کی حکومت کو گرائیں, یا اگر ان کی حکومت بنتی ہے تو PTI واپس سڑکوں پہ آ جائے. سو اب اس کا سولوشن آپ کے پاس کیا ہے؟ میں نے آپ کو وہ EVM والا چیف الیکشن کمشنر کا بھی بیان سنایا تھا, اوورسیز پاکستانیز کا بھی انہوں نے ووٹنگ رائٹ کے حوالے سے بات کی کہ ہم نے کہیں پہ اس کی مخالفت نہیں کی ہے. حل ہے کیا صاف اور شفاف الیکشنز کرانے کا جس پر سب کا اعتماد ہو؟ دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ انتخابات کے لیے ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن کی نگرانی میں ہوں گے, کیئر ٹیکرز آنا ہے,
یہ ایک بار ڈیٹ اناؤنس ہو جائے تو کس طرح سے مل بیٹھ کر, اور یہ میں پھر آپ کو یقین دلاتا ہوں, بٹ الیکشن کمیشن پہ تو خان صاحب کو آلریڈی اعتراض ہے, چیف الیکشن کمشنر پہ, ان کے ممبران پہ, وہ مانیں گے کیسے اگر وہ الیکشن کمیشن میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ میں یہی کروں کہ کوئی اگر گارنٹی دے, ہماری سپیریئر جوڈیشری, ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان, پاکستان آرمی, آرم فورسز آف پاکستان, یہ ہمارے پائیدار انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کا کردار ہوگا, ان کی گارنٹیز ہوں گی, اس کے بعد آپ بڑھ سکیں گے انتخابات کی طرف. آپ کو فضا جو اتنی مقدر ہوئی بھی ہے, اتنی زہریلی ہوئی بھی ہے, اس کو ذرا سا نیچے کرنا ہے. وہ کس طرح ہوگی کہ جب کیئر ٹیکرز آئیں گے تو 3 مہینے کا آپ کو گیپ ملے گا, اس میں ظاہر ہے کہ پھر لوگ اپنی الیکشن کیمپین کریں گے, اپنے پروگرامز کے ساتھ آئیں گے. لیکن دیکھیں دکھ اس بات کا ہے کہ ابھی جیسے رانا صاحب نے فرمایا, بالکل ٹھیک ہے, آسان سی بات ہے کہ جی ڈالر ہمیں بچانے ہیں, ڈالر ہمارے پاس مطلب ہے کم ہے اور ہمارے خرچے زیادہ ہیں. بہت ساری کام یہ لوگ 6 مہینے جو پہلے کرنے کے تھے وہ آج تک نہیں ہوئے. جو ڈے لائٹ سیونگ کی بات آج ہو رہی ہے, مجھے یاد ہے کہ جو انرجی کے ایکسپرٹ ہیں وہ ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اپنا انرجی کا جو درآمدات کم کرنی ہے, 3.5 ارب روپے, ڈالر معاف کیجیے گا, 3.5 ارب ڈالر سالانہ بچائے جا سکتے ہیں اس سے, اگر آپ صرف دکانوں کو ٹائم سے مطلب جلدی کھولیں اور جلدی بند کر دیں. اچھا, اسی طرح بڑی گاڑیوں کو کتنے دن روڈ پہ رہنا چاہیے, بالکل قانون سازی ہو سکتی ہے, اس کے اوپر آپ انشور کر سکتے ہیں, ہنگامی حالات ہیں. اچھا, اسی طرح آپ دیکھیں ہم لوگ کس طرح ڈالر رہے, پام آئل کی, یہ اچھی مجھے سن کے خوشی ہوئی کہ پام آئل کی 3.5 ارب ڈالر کی ہماری امپورٹس, اس کو کم کیا جا سکتا ہے. بنولا کا بیج ہے, ہم لوگ پاکستان میں اپنا ہم گائے بھینسوں کو پھینک دیتے ہیں, اس سے بھی تیل نکالا جا سکتا ہے. یہ آلٹرنیٹس ہیں. ہم لوگوں نے خود اپنی مطلب PNSC تباہ کر دی, ہمارے پاس اب جہاز نہیں ہے تو فریڈ پہ ہم لوگ 10 ارب ڈالر دے دیتے ہیں. سوچنا چاہیے ہمیں, اے لیول کے ایگزام میں ہمارے کتنے ڈالرز باہر جا رہے ہوتے ہیں. آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کہاں کہاں پیسے بچ سکتے ہیں, کہاں کہاں ڈالر بچائے جا سکتے ہیں. انڈیا میں تو وہ لوگ اجازت نہیں دیتے بھائی یہاں پہ کرائے میٹرک لوگوں کو. اگر ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہے کہ میٹرک کا معیار گرا دیں آپ تعلیم کا, لیکن یہ جو آپ پیسے اڑا رہے ہیں, عیاشیاں کر رہے ہیں ایک اشرافیہ کو خوش کرنے کے لیے, یہ ایک بہت بڑا ریکٹ ہے. اس وقت انگلینڈ کی سب سے بڑی جو ایکسپورٹ ہے ایجوکیشن ہے, پاکستان سے کتنے بچے بیٹھتے ہیں او لیول پہ, مجھے پتہ ہے لوگ ناراض ہوں گے. گر چکا ہے تو شاید اسی لیے وہ والدین جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں او لیول. ہم نے گرایا ہے, ہم لوگوں نے گورنمنٹ سیکٹر میں گرایا, ساتھ ہی حکومت کی ذمہ داری ہے. ویسے ہی ملک سے باہر زیادہ تر ہوتے ہیں. جی فرمائیے. جی میں یہی تو عرض کروں کہ حکومت ذمہ دار ہے نا, جو سکسیسو گورنمنٹس ہیں انہوں نے کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کرتے کہ گورنمنٹ سکولز میں بچے بھیجیں. ہمارا اپنا میٹرک کا سسٹم تھا, ہم سب میٹرک پاس ہیں, اور اس نظام کو, تعلیم کے نظام کو ٹھیک کرنے کا پھر ایک ہی طریقہ ہو سکتا تھا کہ پھر یہ قانون سازی سب سے پہلے ہمارے لیجسلیٹرز کرتے کہ ہمارے جو صدور ہیں, جو وزراء اعظم ہیں, جتنے وزراء ہیں, ان کے بچے جو ہیں وہ پھر انہی سرکاری اسکولوں میں پڑھے تو شاید یہ معیار بہتر بھی ہو چکا ہوتا. ایک بریک مجھے لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے عامر ضیاء صاحب ایک بات کر رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اوبیسلی ہمارا کیونکہ اتنا ایک ماضی ہے سیاسی جماعتوں کا یا سیاسی لوگوں کا کہ شاید یہ معاملات جو الیکشن سے ریلیٹڈ ہیں اس طریقے سے حل نہ ہو سکیں یا سیاستدان نہ کر سکیں جب تک ادارے گارنٹیز نہ دیں یا ثالثی نہ کرائیں. تو احسان افضل صاحب, آپ کو عدلیہ اور فوج کی گارنٹیز کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, اصولی طور پہ اگر ہم اس ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور سویلین سپرمیسی کی بات کرتے ہیں تو پھر تو جو یہ سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں اتنی میچورٹی ہونی چاہیے کہ وہ آپس میں بیٹھیں. کیوں نہیں ہم یہ کر پا رہے؟ اس لیے نہیں کر پا رہے کہ پی ٹی آئی جو ایک جماعت اور اس کا جو لیڈر ہے اس کا بیانیہ اتنا ایکسٹریم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جرنلسٹ لفافے لیتے ہیں, ECP جو ہے وہ ملی ہوئی ہے, جوڈیشری جب ان کے خلاف جاتی ہے وہ بھی ملی ہوئی ہے, سیاستدان سارے چور ہیں, میں فرشتہ ہوں, میرے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور پھر جب اس بیانیے سے وہ پیچھے ہٹتا ہے تو اس کی پوری سیاست جو ہے وہ دھڑم کر کے گر جاتی ہے. یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ جو 90 کے اندر PMLN اور پیپلز پارٹی کرتی رہی,
آج یہ جو تجربہ پاکستان پہ نافذ کیا گیا وہ انلیش ہوا ہے, اور وہ جو ہے وہ کبھی بانگے دیتا ہے کہ میرے سر پہ ہاتھ رکھو, میں ان سے بات کروں گا, میں ان سے بات نہیں کروں گا. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ معاملات جو سیاسی سٹیک ہولڈرز کو کرنے چاہیے وہ آگے نہیں بڑھے. لیکن میں یہاں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب کی بھی ملاقاتوں کا بڑے لوگ ذکر کرتے ہیں کہ وہ بھی وہاں جایا کرتے تھے, وہاں بھی کہا کرتے تھے کہ معاملات حل کروا دیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ذمہ داری نہیں آئے گی سیاسی سٹیک ہولڈرز پہ اور وہ اس ذمہ داری کو فیل نہیں کریں گے, ملک آگے صحیح ڈائریکشن میں نہیں جائے گا. آج آپ اس لے آئیں ان کو دوبارہ, تو پھر ہم خود دعوت دیں گے کہ آپ اس میں انوالو ہوں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے. آج ہمیں ان کو ان کے دعوے پہ رکھنا چاہیے, مل کے رکھنا چاہیے ساری جماعتوں کو کہ آپ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ نہیں انوالو ہوں گے تو پھر یہ نہ ہو. میرا تو یہ آپ نے کہا کہ میچورٹی اور رسپانسبلٹی خود دکھانی پڑے گی سیاستدانوں کی طرف سے. اچھا, ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے, اب دو سیاسی جماعتوں کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے میں آپ دونوں کے حوالے سے ہی بات کر سکتی ہوں, کسی اور جماعت کے حوالے سے نہیں, کہ اگر آج پی ٹی آئی احسان خیبر صاحب حکومت میں آ جائے تو پھر احسان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ جا کر پھر ان کو دعوت دے کہ بھائی اب کسی طریقے سے ہمیں لے کر آئیں یا ان سے جان چھڑائیں یا یہ آ جائیں, تو آپ یہی مطالبہ کر دیں کہ دیکھیں جی فوج یا دیا کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشنز چاہیے اور ان کو باہر نکالیں, ملک کا ستیہ ناس ہو گیا. سو یہ سارے جو ہیں وہ مطالبات وہیں کیوں کرتے ہیں, وہیں کی ایک راہ جو ہے وہ سب کو کیوں ملی ہوئی ہے؟ اگین یہ جو رسپانسبلٹی کی بات کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں سیاستدان فیل کر رہے ابھی تک؟ اچھا دیکھیں ساتھیہ, بات یہ ہے کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے اور اس کے لیے نا حسان صاحب کی آواز دے دیجیے. جی آپ کو آواز آ رہی ہے ساتھیہ؟ جی ابھی آ رہی ہے, ابھی آ رہی ہے. بات آپ نے ٹھیک کی ہے. اگر یہ آپ نے اس ملک میں کرنا ہے نا تو آپ کو جو شارٹ کٹ ہے نا وہ بند کرنے پڑیں گے. اگر ٹریفک مین ہائی وے سے گزرے گی, یہ سائڈ والی گلیاں بند کر دیں گے, بیک ڈورز, تو پھر شاید یہ چیز چل پڑے گی. ایک تو یہ فیصلہ کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ سویلین سپریمیسی ہمارا گول بھی ہے, ہونا بھی چاہیے, لیکن میں پریکٹیکل آپ کو بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں اگر ریفارم ہونا ہے اور پاکستان نے اگر انشاءاللہ ترقی کی منازل طے کرنی ہے تو تمام اداروں کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے. کوئی سیاسی جماعت خود یہ نہیں کر سکتی, باقی اداروں کو بھی اپنا اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا, خواہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو, خواہ وہ عدلیہ ہو, خواہ وہ بیوروکریسی ہو, اور باقی سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں ان کو بھی حصہ ڈالنا پڑے گا. اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو رانا صاحب نے بھی بات کی ہے, یہ بات ٹھیک ہے کہ الیکشن ایسے ہوں جو کریڈیبل ہوں. ایک انگریزی کی کہاوت ہے کہ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ مسٹ آلسو بی سین ٹو بی ڈن, کہ انصاف ہونا ضروری نہیں, نظر بھی آنا چاہیے کہ انصاف ہو رہا ہے. تو یہ نہ ہو کہ وہی ادارہ اور وہی لوگ الیکشن کروا رہے ہیں جو ایک پارٹی کے خلاف دھڑا دھڑ فیصلے ایسے دے رہے ہیں جیسے دیر از نو ٹمورو. تو اگر یہ ماحول ہوگا تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی ریزرویشنز ہوں گی, اور دونوں طرف سے, یعنی ایسے الیکشن ہوں. اور میرے خیال میں ہمارے ایسے بھی برے حالات نہیں کہ اس ملک میں ہم 4-6 کریڈیبل لوگ نہ ڈھونڈ سکے جس پہ سب پارٹیوں کا اعتماد ہو. وہ ضروری ہے اور انہی حالات میں الیکشن کرانے ضروری ہے اگر ہم نے ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے. ورنہ یہ جس طرح چیزیں جا رہی ہیں یہ اچھی سمت میں نہیں جا رہی, اور ہر جو آنے والا دن ہے وہ گزرتے دن سے اس قوم کے لیے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا اب ایگزیکٹلی آپ دونوں نے بڑی اچھی بات کی. عامر ضیاء صاحب, ایک اور چیز ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں. اب دونوں سیاسی جماعتوں کے اندر جو لوگ ہیں, obviously ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ کو بھی الیکٹیبلز ہی پسند آتے ہیں. وہ لوگ جو زیادہ پیسے خرچ سکیں اپنے حلقوں کے اندر ان کو ٹکٹس دے دیے جاتے ہیں, پارٹی کے لیے زیادہ فنڈز دے سکیں ان کو ٹکٹس دے دیے جاتے ہیں. دا کوالٹی آف پیپل, دا کوالٹی آف کینڈیڈیٹس, ذرا اس پہ بات کیجئے گا کہ بہت سارے لوگ جب پاکستان تحریک انصاف آئے, پیپلز پارٹی چھوڑ کے, پی ایم ایل این چھوڑ کے, تو ہم نے اس پہ بات کی, اپنے پروگرامز میں بات کی کہ خان صاحب کو پھر ان لوگوں کو نہیں لینا چاہیے. وہ لوگ اس وقت مریم صاحبہ کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے, پوری پی ایم ایل این کے لیے وہ لوٹے ہو گئے. وہی لوگ جو ہیں جب ان کی طرف آئے تو خان صاحب کے لیے وہ لوٹے ہو گئے. سو جب تک آپ لوگوں کا چناؤ جو ہے کسی نہ کسی کرائٹیریا پہ کوئی نہ کوئی یارڈ سٹک نہیں رکھیں گے کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے. اور یہ اس تناظر میں بھی بات کر لیجئے کہ obviously ابھی الیکشنز بھی آنے والے ہیں. اب تو نواز شریف صاحب نے بھی گرین سگنل دے دیا اپنی پارٹی کو یہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب کو کہ پنجاب میں شارٹ لسٹ کرنا شروع کریں کینڈیڈیٹس.
جی سعدیہ بڑا گولڈن سوال ہے آپ کا. میرے خیال میں سب سے بنیادی سوال یہی ہے, اور اس پہ آپ کو کبھی پروگرام کیجیے گا پورا کا پورا کوالٹی آف لیڈرشپ پہ. ہماری جمہوریت ایلیٹسٹ ڈیموکریسی ہے, یہ عام آدمی کی جمہوریت نہیں ہے. عام آدمی بیچارہ صرف جا کے ووٹ ڈال سکتا ہے, اور وہ بھی مینیپولیٹ ہوتا ہے. بہت سارے جو ہمارے رورل ایریاز ہیں سندھ کے, پنجاب کے, ووٹ بک رہے ہوتے ہیں بریانی کی پلیٹوں سے لے کے نقد نوٹ تک کے اوپر. پھر دوسری بات یہ کہ الیکٹیبلز کی پالیٹکس جو ہوتی ہے یہ تو مطلب ہے جمہوریت کی نفی ہے. ایک تو ہماری ڈائنسٹک پالیٹکس جو ہے نیشنل لیول پر ہے کہ آپ کو دو بڑے خاندان نظر آتے ہیں, پھر آپ کو چھوٹے خاندان نظر آتے ہیں, مولانا فضل الرحمان کا بھی خاندان ہے, ولی خان کا بھی ہے, پھر آپ کو ہر ایک کانسٹیٹوئنسی میں خاندان ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ تو بالکل جمہوریت کی. اور آپ نے جو پھر بات کی کہ جی کوئی کرائیٹیریا, کوئی شرائط, یعنی کہ لیڈرشپ میں جو آنا چاہتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے. ایک ہماری چھوٹی موٹی وہ شرط ہوتی تھی مشرف صاحب کے زمانے میں کہ جی ڈگری ہولڈر ہونا چاہیے, آپ نے ہٹا دی. ٹھیک ہے نا, میں تو کہتا ہوں ہونا چاہیے, ٹیکس پیئر ہونا چاہیے, وہی آدمی الیکشن لڑے کہ جو ٹیکس دیتا ہو. ٹھیک ہے نا, بی اے پاس بھی ہو, میں تو کہوں ایم اے ہو بھائی, کیوں ایم اے کیوں نہ ہو. آپ کیا آپ جو نوکری دیتے ہیں بی اے پاس کو کون نوکری دیتا ہے؟ مشرف صاحب کی شرط تھی نا بی اے پاس. کوئی آپ کے پاس کوئی ایکسپرٹ, ہاں وہ تو انہوں نے ختم کر دی نا. جیسی ہمارے یہاں خالص جمہوریت آئی آپ نے وہ ختم کر دی وہ شرط. میں کہتا ہوں ٹیکس پیئر بھی ہو, اس کا پبلک سروس کا ریکارڈ بھی ہو. اس نے اگر وہ پہلے وہ کہتے لوکل الیکشن لڑے, پھر پروونشل لڑے, پھر جا کے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا لڑا ہو, کوئی اس کا کرائیٹیریا ہونا چاہیے. کوئی اس پہ کرپشن کا اگر کیس ہے اس کو لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. آپ دنیا بھر دیکھتی کہ جی لیڈرشپ قوم کیسی بھی ہو, مغرب میں آپ بالکل آپ جا کے پارٹی کریں, جو مرضی ڈانس کریں, کچھ بھی کریں, لیڈر کو وہ برداشت نہیں کرتے. لیڈر ان کا ایماندار ہوتا ہے, اس پہ کوئی سکینڈل نہیں. وہ تو ہمارے یہاں آپ دیکھیں ماشاءاللہ فائنینشیل اتنے بڑے بڑے اسکیمز ہیں, اور وہ بار بار ریکریٹ ہو کر آ جاتے ہیں. بالکل آپ نوجوانوں کو موقع دیں گے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آج کی ڈیبیٹ آپ دیکھ لیں, اب رانا احسان افضل صاحب نے جو بات کی, حسان خاور صاحب نے بات کی ہے, مجھے دونوں کی باتیں سن کے بڑی خوشی ہوئی ہے. دونوں اوبیسلی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا کہیں نہ کہیں مقصود ہوتا ہی ہوتا ہے, وہ تمام سیاستدان کریں گے, بٹ اگین لاجیکل بات کی ہے, ریزنیبل بات کی ہے. صرف اور صرف وہ الزامات کی جو تکرار ہوتی ہے پروگرامز میں اس طرح سے نہیں رہی ہے. لیکن یہ چیزیں ہوتی کیوں نہیں ہے پھر احسان صاحب آپ کی جماعت کے اندر یا حسان صاحب کی جماعت کے اندر؟ دیکھیں جو جمہوریت ہے پاکستان کے اندر اس کو بہت سارے اس کے ایکسیڈنٹ ہوئے, اور وہ اس طریقے سے سموتھلی نہیں رن ہوئی. ابھی آپ کے پاس حالیہ مثال ہے کہ جو آپ کی افواج کے جو سینئر قیادت ہے انہوں نے کہا کہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اس کے اندر عمل دخل نہیں کریں گے. تو جو تسلسل جب وہ برقرار نہیں رہتا اور آپ اس سسٹم کو, نظام کو چھیڑ خانی اس کے ساتھ کرتے رہتے ہیں, تو جو ایک نیچرل ایوولوشن ہوتی ہے جس میں جمہوریت ایوالو کرتی ہے وہ پاکستان کو کبھی ملی نہیں. تو وہ جب بھی یہ چیزیں اگر یہ 10-15 سال کے لیے بھی بغیر, تو پھر کیا لیڈرشپ کو, سیاسی جماعتوں کو صرف اور صرف پیسے والے کینڈیڈیٹس پسند آ جاتے ہیں اور انہی کو پھر ٹکٹس دینی ہوتی ہیں کہ جی یہ کروڑوں روپیہ لگا لیں گے حلقوں کے اندر, پارٹی فنڈ بھی دے دیں گے, 4-5 V8 بھی ادھر ادھر گھوم رہی ہوں گی آس پاس. تو دیکھیں یہ واقعی دس از اے گڈ سبجیکٹ ٹو ڈسکس, اور اس کے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں. اور یہ جب جماعتیں سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہوں کیونکہ ان کو مصنوعی طور پہ مارنے کی کوشش کی جا رہی ہو, تو پھر یہ چیزیں آپ کو سب کچھ, یہ جو مسائل آپ جن کو ہائی لائٹ کریں گے یہ آئیں گے. تو جب تسلسل کے ساتھ جمہوریت نہیں پھلے گی پھولے گی تو یہ ایشوز آپ دیکھیں. اچھا مجھے ابھی ایک تو نواز شریف صاحب نے ان الیکشنز کے لیے کہ KPK میں ہوتے ہیں, پنجاب میں ہوتے ہیں, تو گرین سگنل دے دیا اپنی پارٹی کو کہ شارٹ لسٹ کرنا شروع کریں کینڈیڈیٹس. اب یہی چیز حسان خاور صاحب آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے, خان صاحب کی طرف سے مانی بھی گئی, اور اس پہ بات بھی انہوں نے کی کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی, بہت سارے لوگوں کو ٹکٹ دے کے جو کہ نہیں دینے چاہیے تھے, آئندہ میں خود یہ فیصلہ کروں گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سیکھ رہی ہیں ساری سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ سے اس معاملے میں؟ دیکھیں ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ سیکھ رہی ہے, اور ہم نے پولیٹیکل میچورٹی کا سفر طے کرنا ہے. لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سچ بولوں, میں الزام تراشی نہیں کرنا چاہتا. میرے خیال میں بہت سی جماعتوں نے بہت کچھ سیکھا اور ہم بھی سیکھ رہے ہیں, لیکن پچھلے 8 مہینے میں میرا خیال ہے رانا صاحب سے معذرت کے ساتھ, ان کی پارٹی نے اپنے سیکھے ہوئے سبق جو ہیں وہ بھلائے ہیں اور تھوڑے سے ریگریس کیے ہیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ بات کر رہے ہیں جو ان کی پارٹی کے ہمدرد ہیں, ان کی پارٹی کے ووٹرز ہیں. میرے خیال میں اگر ہم سیکھنے کا عمل جاری رکھیں اور ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور اپنے مفاد کے لیے اپنی غلطیاں نہ دہرائیں تو جمہوریت اس ملک میں مضبوط ہوگی. ورنہ پھر یہ ہے کہ مفاد ہی جو ہے ہماری ڈائریکشن بن جائے گی اور سیاست پیچھے رہ جائے گی.
بالکل صحیح, مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں ہم. بہت بہت شکریہ. ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. رانا احسان افضل صاحب آپ کا, حسان خاور صاحب آپ کا, عامر ضیاء صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.